नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपको ये बात बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 2 अगस्त बरोज़ सनीचर बाद नमाज इशा अहले सुन्नत वल जमात इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर के साकिना का 90 फीट मुंबई वाले सेंटर पे गैर मुकल्लिदीन हजरात से मुनाजरा हुआ, जिसमें उनके बहुत बड़े फ़ज़ीलतुश शेख जो बहुत मारूफ है और मकबूल है, अहले हदीसों के बहुत बड़े इल्म के समंदर माने जाते हैं, जिनका नाम फ़ज़ीलतुश शेख अबू अब्दुर्रहमान दिलावर सर। ये शेख IRF में भी लेक्चर लेते हैं और IC में भी लेक्चर देते हैं, और हिंदुस्तान की और जगहों पर भी बयानात के प्रोग्राम आपके मुनाकिद कराए जाते हैं अहले हदीस जमात की तरफ से और इनकी अवाम की तरफ से। इनके साथ बहुत बड़े अल्लामा शेख अनीसुर रहमान मदनी साहब, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के अभी आए हैं, और इनके साथ दिगर 5 लोग अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, ये लोग भी सेंटर पे मुनाज़रा करने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है, करम है कि ये लोगों ने मुनाज़रा करने की बजाय फरारी इख्तियार कर ली और यहाँ से सेंटर से भाग खड़े हुए। आप लोग इंशाअल्लाह ये चीज़ें वीडियो में देख लेंगे आगे। इस कारगुजारी के बयान करने का असल मकसद ये है कि आप लोगों के सामने जो वीडियो की CD या DVD आएगी या आप इंटरनेट पर देखेंगे इंशाअल्लाह, तो आप इस कारगुजारी के सुनने के बाद पूरी CD को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आप सभी हजरात ये जानते हैं कि गैर मुकल्लिदीन हजरात किस तरीके से अवामुन्नास मुसलमानों, भोले भाले मुसलमानों को परेशान करते हैं और इन्हें बार बार छेड़ते हैं और गुमराहियत पे ले जाने की कोशिशें करते हैं। इसी तरीके का वाक़या एक हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान भोले भाले जो आमी है, जिनका नाम फ़तेह मोहम्मद खान साहब है, इनसे ये लोग छेड़खानी करते हुए और इन्हें परेशान करते हुए इन्हें यहूदो नसारा से तशबीह दी इन्होंने, जिस पर फ़तेह मोहम्मद खान साहब ने इनसे कहा गैर मुकल्लिदीन हजरात से कि भाई मैं जानकार नहीं हूँ, आप जो बात मुझसे कर रहे हैं आप ये चीज़ें हमारे जानकारों के सामने साबित कर दें तो कुछ बात मेरे भी समझ में आएगी। आप चल कर के ये बातें हमारे जानकारों के सामने साबित करें। लिहाजा गैर मुकल्लिदीन हजरात पहले तो कुछ सकपका गए, मगर बाद में इन्होंने अपने फ़ज़ीलतुश शेखों को ले करके अहले सुन्नत वल जमात के सेंटर पे यानी AIIC के सेंटर पर पहुँचे, और इन्होंने पहुँचने के बाद मुनाजरा करने के इरादे से ये लोग सेंटर पे पहुँचे और मुनाजरे की बातें करना शुरू करी। आप लोग इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें वीडियो में देख लेंगे। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मुफ्ती निसार साहब दामत बरकातुहुम मौजूद थे, और खादिम अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मैं खुद इम्तियाज़ मोहम्मद इम्तियाज़ मौजूद था मैं, और रईस खान साहब और दिगर अख्तर चौधरी साहब और दिगर अहबाब भी अहले सुन्नत वल जमात के नुमाइंदे मौजूद थे, जिनके सामने ये मुनाजरा हुआ। बात जब शुरू हुई तो सबसे पहले फ़तेह मोहम्मद खान साहब ने अपनी कारगुजारी रखी कि इन लोगों ने किस तरीके से उन्हें परेशान किया और यहूदो नसारा से तशबीह दी, जिस पर गैर मुकल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीसों के
فضیلت الشیخین نے خصوصاً دلاور سر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور انہوں نے اہل سنت والجماعت خصوصاً مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی علماؤں کی تقلید اس طریقے سے کرتے ہیں جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازماً لاحق ہوتی ہے، اور دونوں شیخین نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی عنوان رکھا جائے اور اسی پر بات کی جائے۔ ان کے فیصلے کے بعد میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت کیا یہی آپ کا الزامی دعویٰ ہے ہم پر؟ تو جیسے ہی میں نے دعوے کی بات کہی، آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک دم ہڑبڑاہٹ مچ گئی اور دونوں جو ہے ہڑبڑاہٹ کے مارے کچھ باتیں گھمانے کی کوشش کرنے لگے، مگر الحمدللہ بعد میں ان کو اپنے دعوے کو تسلیم کرنا پڑا۔ دعویٰ تسلیم کرنے کے بعد میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ حضرت اگر اس ٹاپک پر بات کرنی ہے تو یہ ٹاپک تقلید سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہم اپنے اماموں کی بات کو تقلیداً مانتے ہیں، تو لہٰذا چلیے ہم لوگ تقلید پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو آخر تقلید کی ہی ہے۔ مگر اب وہ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عواموں کے سامنے اپنے لیکچر میں اپنے بڑے بڑے پروگرام میں تقلید کو شرک کہا ہوگا، تقلید کو حرام کہا ہوگا، اب کس طریقے سے وہ تقلید پر بات کرنے تیار ہوتے، لہٰذا وہ لوگ تقلید سے کترا گئے اور تقلید پر بات کرنے سے مکرتے ہوئے انکار کر دیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ ان کا منشا جو ہے نہیں ہے بات کرنے کا، تو ہم نے انہی کے ٹاپک پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ چلیے حضرت اگر اسی پر بات کرنا ہے تو ہم اس پر تیار ہیں، لہٰذا آپ اپنا دعویٰ لکھ لیجئے، لکھ کر کے دیجئے اور اصول طے کر لیجئے اور اصول بھی لکھ لیجئے۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب ہم نے لکھنے کی بات کہی، دونوں فضیلت الشیخ اس طریقے سے ہڑبڑا گئے، دونوں کے دونوں لکھنے کو تیار ہی نہیں ہوئے، بہت مگج ماری، بہت زیادہ آپس میں جو ہے شور مچا کر کے اور لکھنے کو راضی نہیں، اور دعویٰ وہ کرتے ہیں لکھنے کو ہمیں کہتے ہیں، کہنے لگے کہ نہیں آپ لکھ لیجئے، نہیں تو مفتی صاحب لکھیں گے، نہیں تو کوئی اور لکھ لیجئے، ہم دستخط کریں گے۔ ہم نے کہا بھائی دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ کر رہے ہو، لہذا لکھیں گے بھی آپ، اور یہ اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو فریق دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کو لکھتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا آپ کا جواب دعویٰ ہم لکھیں گے اور آپ بھی دستخط کریں گے، ہم بھی دستخط کریں گے اور اصول طے کر لیں گے، اسے بھی لکھ لیں گے۔ تو میرے بھائی کوئی بھی بات ہوگی تو اصول کے دائرے میں ہونا چاہیے نا، مگر یہ حضرات کی عادت ہوتی ہے غیر مقلدین کی، یہ لوگ بے اصول بات کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے جب اصول کی بات کی جائے تو انہیں پتہ نہیں کون سا سانپ سونگ جاتا ہے یا بچھو ڈنک مار جاتا ہے کہ ان کی ہڑبڑاہٹ آپ لوگ ویڈیو میں خود دیکھیں گے کہ جب ہم نے اصول کی بات کہی، دعویٰ لکھنے کی بات کہی، تو کس طریقے سے ان کے اندر ہڑبڑاہٹ مچ گئی۔ بہرحال لہذا بعد میں یہ لوگ مجبور ہو کر کے دعویٰ لکھنا شروع کیا، اور سر دلاور فضیلت الشیخ دلاور نے دعوے کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور دعویٰ لکھنے کے بعد بات کو جب آگے بڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے دعوے پر یہ اعتراض کیا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ لکھا تھا کہ مقلدین امام ابو حنیفہ اپنے علماء کی باتوں کو اس طریقے سے مانتے ہیں، تقلیداً مانتے ہیں، اپنے علماء کی باتوں کی تقلید اس طریقے سے کرتے ہیں جس میں اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازماً لاحق ہوتی ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ شیخ مقلد ساری دنیا میں 4 اماموں کے ہوتے ہیں،
تو آپ نے صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلدین پر یہ الزام لگایا ہے، تو آپ اپنا موقف باقی 3 امام کے مقلدوں کے بارے میں صاف کر دیجئے. کیا ان کی تقلید آپ لوگ برحق مانتے ہو؟ کیا وہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ حق پر ہے اور صرف امام ابو حنیفہ کے مقلد گمراہ ہیں؟ کیا آپ اس بات کو صاف صاف عوام کے سامنے رکھ دیجئے، کیونکہ آپ نے صرف مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں پر اپنا الزام لگایا ہے، جس کی جیسے ہی آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ میرا یہ سوال کرتے ہی ان کے تن بدن میں جس طریقے مانو کہ انگار لگ گئی. اب وہ لوگ بہت ہڑبڑانے لگ گئے اور شور مچانے لگ گئے. بہرحال مگر میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر میں کوئی غلط سوال کر رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیں، کیونکہ جب آپ مقلد کی بات کر رہے ہو تو سارے عالم میں جتنے مقلدین ہیں سب کے بارے میں بات کرو نا. تو وہ لوگ کہنے لگے ان سے آپ کا کیا تعلق، وہ الگ امام ہے، ان کے مقلدین الگ ہے. میں نے کہا بھائی وہ سارے امام مانے کی 4 امام، چاروں کے مقلدین یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. جس طریقے سے بدن ایک ہے مگر بدن کے اعضاء الگ الگ ہوتے ہیں، حصہ الگ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک انسان کے بدن میں 2 ہاتھ ہوتا ہے، 2 پیر ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ہاتھ یہ الگ آدمی ہے، وہ دوسرا ہاتھ وہ الگ جسم ہے، نہیں بھائی، جسم ایک ہی ہے مگر اعضاء الگ الگ ہے. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ الگ امام کے مقلد بھلے ہیں مگر وہ تمام اور ہم سارے مل کر کے ایک اہل سنت والجماعت ہے. لہٰذا آپ اپنے دعوے میں یا تو اہل سنت والجماعت کا نام لکھیں تاکہ سب کے سب آ جائیں، اور یا تو پھر اپنا موقف کو صاف رکھیں تو عوام کے سامنے کہ آپ کا باقی 3 امام کے مقلدین کے بارے میں کیا موقف ہے. بہرحال مگر اس پر بہت زیادہ شور مچانے لگے تو میں نے یہ سمجھا کہ اب یہ لوگ شاید اس سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو میں نے اس پر بات کو وہیں روک دیا اور بات کو آگے بڑھائی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اسی پہ آگے بڑھائیں. جب بات آگے بڑھائی تو میں نے کہا بھائی اب جو آپ نے دعویٰ لکھا ہے تو آپ اس دعوے کو کس طریقے سے ثابت کریں گے یہ بتائیں. تو بھائی میرے آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں انشاءاللہ کہ دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں اور ثابت ہمیں کرنے کو کہہ رہے لگے نہیں آپ ثابت کرو. ارے میں نے کہا بھائی الزام آپ نے لگایا ہے تو ثابت کرنا آپ کا ذمہ ہے اور آپ کا حق ہے ثابت کرنا. تو لوگوں نے کہنے لگے نہیں بھائی ہمارا الزام ہے ثابت آپ کرو. میں نے کہا بھائی یہ تو اصول کے خلاف بات ہے. چلو میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی میرے اگر واقعی میں آپ اپنے دعوے میں اور اپنے الزام میں سچے ہیں اور ہم لوگ گمراہیت پہ ہے معاذ اللہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ اگر ہم گمراہیت پر بھی اگر ہوں گے تو آپ اپنے دعوے کو ثابت کرو اور اپنے اصول کے مطابق، یعنی کہ اہل حدیثوں کا اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے دعوے کو اپنے اصول کے مطابق ثابت کرو، قرآن اور صحیح حدیث کو صراحتاً ہم پر جو الزام لگاؤ وہ صراحتاً ثابت کرو، اور جو حدیث غیر معرض بھی ہو. تو وہ لوگ بہت بوکھلا گئے. آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ان کے اندر بوکھلاہٹ مچنے لگ گئی. تو لاسٹ میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے ہم پر الزام لگاتے رہے مگر بہرحال ہم نے انہیں مجبور کر دیا اور انہیں اپنے دعوے کو آگے بڑھانے کی بات شروع کرنی پڑی اور اصول کی بات پر آ گئے. تو ہم نے ان سے سوال کیا بھائی آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم قرآن سے ثابت کریں گے. ہم نے کہا آمنا و صدقنا، آپ قرآن سے ثابت کرو. انہوں نے کہا ہم حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا بھائی آپ پہلے یہ موقف صاف کر دو کہ وہ حدیث کون سی ہوگی. حدیث تو بہت قسموں کی ہے. جب دیکھیے جب یہ لوگ ہمارے کسی لوگوں کے سامنے بات کریں گے نا اور ہمارے ساتھ کوئی صاحب کوئی حدیث پیش کریں گے تو کیا کہیں معلوم ہے؟ ضعیف حدیث ہے. اور جب اپنی بات آئی تو کہنے لگے حدیث سے پیش کریں گے. میں نے کہا بھائی اچھا بتاؤ تو صحیح کہ وہ حدیث کیسی پیش کرو گے آپ؟ تو کہنے لگے آپ بتاؤ آپ کون سی مانو گے. ارے میں نے کہا بھائی آپ پیش کرو گے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے، اپنے دعوے کے مطابق حدیث پیش کرو.
تو کہنے لگے بہت مجبوری کے بعد, بہت حجت کے بعد میں ہم صحیح حدیث پیش کریں گے. ہم نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے, آمنا, آپ صحیح حدیث پیش کریں انشاءاللہ. پھر ہم نے یہ بات رکھی بھائی صحیح کے ساتھ میں صریح بھی ہونی چاہیے, حدیث میں صراحت ہونی چاہیے کہ جو الزام آپ ہم پر لگائے ہو وہ حدیث میں صاف صاف لفظوں میں ہم پر وہ الزام جو لگا رہے ہو وہ صراحتاً مل جائے. تو اس پر بھی حجت ہوئی, آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں, اور حجت ہونے کے بعد وہ لوگ مجبوراً اس سے بھی انہیں ماننا پڑا. بعد میں ہم نے تعارض کا مسئلہ رکھا کہ بھائی اگر ایک حدیث صراحتاً آپ پیش کرو گے جس کی سند بھی صحیح ہوگی, اور ہم لوگ بھی اگر کوئی صحیح سند سے حدیث پیش کر دیں جو کہ جس میں حکم مختلف ملتا ہو, کہ ایک حدیث کا آپ پیش کرو اس کا حکم کچھ الگ ہو, اور ایک حدیث ہم پیش کریں جس کا حکم کچھ الگ ہوگا, تو ایسے معاملے میں کیا کیا جائے گا. اس پر تو فضیلت الشیخ مدنی صاحب انہوں نے تو تعارض کا انکار ہی کر دیا, انہوں نے تعارض کا تو صراحتاً انکار کر دیا اور کہنے لگے تعارض تو کوئی ہوتا ہی نہیں حدیث میں. بہرحال آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں, ادھر پھر واپس جو ہے وہاں پر بہت حجت ہوئی, بہت شور مچا, اور بہت شور مچنے کے بعد میں آخر میں جو ہے مدنی صاحب کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ بھائی تعارض ہوتا ہے مگر راجع اور مرجو کا ہوتا ہے. تو مانا یہ ہوا پہلے فضیلت الشیخ مدنی انیس الرحمان صاحب جھوٹ بول رہے تھے, آخر میں جا کر وہ مجبور ہو گئے اور ان کے منہ سے حق نکلا کہ تعارض ہوتا ہے مگر راجع اور مرجو کا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اچھا یہ بتائیے کہ اگر دونوں حدیثیں آ جائے تو اس میں سے فیصلہ کیسا ہوگا کہ کون سی راجع ہے اور کون سی مرجو ہے. تو فضیلت الشیخ اس پر بھی جو ہے بہت بہانے بنانے چالو کر دیے, اور بعد میں جب ان کی دال نہیں گلی تو کہنے لگے اصول حدیث سے ہوگا, اصول حدیث سے فیصلہ ہوگا کہ کون سی راجع ہے اور کون سی مرجو ہے. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ شیخ اچھا یہ بتائیے اصول حدیث جتنے بھی لکھے گئے ہیں یا آج ہم تک جو بھی اصول حدیث ہم تک موجود ہے, یہ اصول حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے, یہ اصول حدیث تو غیر نبی نے لکھایا ہے, اور آپ نے ہم پر جو الزام لگایا ہے کہ ہم غیر نبی کی بات کو مانتے ہیں نبی کی بات کے اوپر, تو اب آپ ہم پر یہ الزام لگاؤ اور اسی الزام کو ثابت کرنے کے لیے خود آپ غیر نبی کی بات کا سہارا لے کر ہم پر الزام ثابت کرو. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے شیخ؟ اس پر بھی بڑی شور مچایا شیخوں نے, دونوں شیخین بہت شور مچانے لگے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بیچ میں اٹھ کر بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور اچھا ان کا ایک تقیہ کلام ضرور ہے دلاور سر کا, وہ خود بات کرنا چاہتے نہیں, آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی, اور بار بار کہتے ہیں آپ بات کرنا نہیں چاہتے, آپ بات کرنا نہیں چاہتے, آپ لوگ بات نہیں کر. یہ اصل میں ان کا حربہ ہوتا ہے. حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے, یہ لوگ بھولے بھالے مسلمان عام آمین نہیں ہے, جانکار لوگ ہیں, تو اب یہاں ہماری جو بھی ہم کہیں گے یہ لوگ آنکھ بند کر کے تو سنیں گے نہیں, تو اب یہاں پر یہی کرو کہ میں ان کے اوپر الزام لگاؤ بات کر. جبکہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بار بار بھاگنے کا طریقہ یہی لوگ اپنا رہے تھے. ہم تو اصول کی بات کر رہے تھے, یہ لوگ بے اصول بات کرنا چاہ رہے تھے. جب ہم اصول لکھوانا چالو کرے تب ان کو اعتراض ہونا چالو ہوا. آخر جب آدمی قاعدے سے بات کرے گا, اصول سے بات کرے گا, تبھی تو کوئی نتیجہ نکلے گا. بے اصول بات کرنے کا کوئی نتیجہ تو کبھی کسی مسئلے میں نکلتا نہیں ہے. تو یہ لوگ نہ تو اصول پہ بات کرنا تیار ہوتے ہیں, اور جب اصول لکھوانے شروع کرو تو اس کے اوپر جب شرائط لکھی جاتی ہے تو اس پر بھی انہیں اعتراض ہو جاتا ہے. بہرحال بعد میں جا کر کے مدنی صاحب نے راجع اور مرجو کا فیصلہ ایسے کیا, اور انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اصول حدیث قرآن اور حدیث میں موجود ہے. سارے اصول حدیث قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. میں نے ان سے اس دعوے پر ان کی میں نے گرفت کی, اور میں نے کہا مدنی صاحب آپ تمام کے تمام اصول حدیث کو قرآن سے اور حدیث سے صراحتاً ثابت کرو صحیح سند کے ساتھ. جس پر وہ لوگ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ راجع اور مرجو کا جو فیصلہ ہوگا وہ اصول حدیث سے ہوگا, جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں گے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, آپ کیمرے میں دیکھیں گے. اور میرا یہ چیلنج ہے انہیں کہ آپ اصول حدیث کو صراحتاً قرآن سے
اگر آپ سچے ہو. بہرحال جب انہوں نے یہ چیز لکھ لی تو انہیں یہ ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ پوری طریقے سے پھنس چکے ہیں, اب بھاگنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہمارے لیے بچا نہیں ہے. بہرحال ہم نے جب وہ لکھوا لینے کے بعد میں اس کو مفتی نثار صاحب سے پورے عوام کے سامنے, موجود حاضرین کے سامنے پڑھوایا, مکمل دعویٰ ہو گیا, اب دستخط ہونی باقی تھی, جس پر میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ حضرت آپ لوگوں نے تمام مقلدین امام ابو حنیفہ پر یہ الزام لگایا ہے مگر اپنی پہچان نہیں بتائی, لہذا آپ لوگ اپنے بارے میں بھی لکھوا دیجئے کہ آپ کس جماعت سے ہو. آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے ان کی پہچان پوچھی تو یہ لوگ اس طریقے سے بھاگے جیسے مانو گدھے کے در سے سنگ, ایسے بھاگ گئے. ارے بھائی اپنی پہچان چھپانے میں اتنا ڈر کیوں؟ دنیا کے سامنے تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں, آپ یہاں مناظرہ کرنے آتے ہو اور الزام لگاتے ہو سارے مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر, تو اپنی جماعت کا نام کیوں چھپاتے ہو بھائی؟ تو کہنے لگے جماعت کی کیا ضرورت ہے, میرا نام لکھ لو. مدنی صاحب کہنے لگے میرا نام لکھ لو. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو اپنے ہی نام لکھوانا تھا تو یہاں پوری جماعت کا نام کیوں ڈال دیا؟ وہ چاچا سے آپ کی حجت ہوئی تھی, ایک کام کرو آپ اپنا نام لکھوا لو لاؤ میں, اور چاچا کا لکھوا دو, مقلدین امام ابو حنیفہ, یہ کاٹ دو. اصول کی بات ہے بھائی, جب یہاں پوری جماعت ہوگی تو سامنے بھی پوری جماعت ہونی چاہیے. بھائی اگر غلط کہتا ہوں تو آپ لوگ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ. مگر مدنی صاحب تو چھوڑو, مدنی صاحب کے ساتھ میں جتنے غیر مقلدین رسیدہ دروازہ ڈھونڈ رہے تھے, دروازے کے باہر بھاگو. آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ انہیں پکڑ کے بٹھایا جا رہا تھا. اچھا بھائی بات کر لو, چلو ایسے ہی بات کر لو, ہم تو چاہ رہے تھے بات کر لیں, مگر وہ بھاگنے کے سوا کوئی راستہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. دلاور سر باہر بھاگ گئے سب سے پہلے, اور جا کر کے جو ہے بھاگنے لگے, اور باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ سب بھاگنے لگے. ہم نے مدنی صاحب سے بڑی ریکویسٹ کی, دلاور سر سے کی اور ان کے ساتھیوں سے کی, بھائی بات کر لو, بات کر لو. اچھا بیٹھ جاؤ, چلو جیسی آپ چاہو ویسی بات کر لو, آپ تو اسی میں کر لو, بات تو کر لو. مگر وہ لوگ سوائے بھاگنے کے دوسرا کوئی, اور دلاور سے بھاگتے بھاگتے بہانہ بنا رہے تھے کہ آپ لوگ اصول طے کر کے بتا دو, ہم لوگ بات کریں گے. ہم نے کہا بھائی اصول سارے طے ہو چکے ہیں, صرف بات کو آگے بڑھانی ہے, صرف آپ کی شناخت پوچھی تھی, آپ شناخت نہیں بتا رہے, چلو کوئی بات نہیں, آپ ایسے ہی بات کر لو, بغیر شناخت بات کر لو. مگر اس پر بھی راضی نہیں ہوئے, بھاگ گئے. مانا یہ ہوا کہ انہیں اصل میں بات کرنا ہی نہیں تھا. یہ لوگ سوچے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں پر کوئی ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی کوئی ان کے جیسا روڈ چھاپ محدث جو روڈ پر بخاری پڑھا دیتے ہیں, مسلم پڑھتے ہیں, روڈ ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے بخاری مسلم پڑھتے پڑھاتے, وہ پام کیا ہوتے ٹیب میں بخاری لے کر گھومتے ہیں, اور ان کے روڈ چھاپ محدث جیسے کوئی ہوں گے. الحمدللہ انہیں یہاں آنے کے بعد پتا چل گیا یہ تو ہمارے باپ ہے, یہ تو ہمارے باپ ہے, ہم لوگ غلط جگہ آ گئے, بھاگو یہاں سے نہیں تو ہماری پوری پول کھل جائے گی. لہذا وہ لوگ بھاگ گئے. آپ لوگ سیڑھی دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اللہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام ساری امت کی طرف سے, اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ آپ بے شمار رحمت نازل فرمائیں, آپ تمام اماموں پر بے شمار رحمت نازل فرمائیں, ان کی درجات کو بلند کریں, علماء دیوبند کی حفاظت فرمائیں, اور سارے تحفظ کے شعبے میں کام کرنے والے ہر سپاہی کی مدد فرما اللہ, اور حق کو عالم میں غالب کر دے, اور غیر مقلدیت کا عالم اسلام سے عالم دنیا سے صفایا کر دے. انہیں ہدایت عطا فرما کر, وہ بھی ہمارے بھائی ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے لائق ہے, اور اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو آپ دنیا کو ان سے پاک کر دیں, کیونکہ اسلام میں اس سے بڑا کوئی فتنہ آج کے دور میں نظر نہیں آتا. اور میں عوام اہل سنت والجماعت, خصوصاً عوام اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند اور تبلیغ کے ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں دیکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلا درجہ ہے کہ اس کو اپنی طاقت سے روکو. اور میں کہتا ہوں کوئی تمہیں اسلام سے گمراہ کرے, اس سے بڑی کوئی برائی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. تمہیں کوئی آ کر کہتا ہے تم گمراہ ہو, تم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو, تم آمین نہیں کہتے, تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو سب سے پہلے طاقت سے روکو, اسے نکال کر 2 جوتا مارو تو تم کو یہ کہتا ہوگا. اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے
تو اسے गिरेबान पकड़ कर लाओ किसी अहले फन के पास, किसी इल्म वाले के पास, किसी जानकार के पास, और उसे कहो कि अब बता और अब साबित कर, मुझसे क्या बात करता है, मैं तो इल्म नहीं रखता, आज चल तू किसी इल्म वाले के सामने बैठकर बात कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से उलमाए देवबंद की मेहनत और बरकत से इस्लामिक सेंटर जगह जगह कायम हो रहे हैं, और आप लोग देखेंगे बंबई में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी जगह पर कायम हो चुके हैं, और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूना में, औरंगाबाद में और बहुत जगह पर हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने में इस्लामिक सेंटर कायम हो रहे हैं। आप लोग किसी भी इस्लामिक सेंटर पर इन्हें पकड़ कर ले जाएं, ये लोग इसी तरीके से भाग जाएंगे, और इस बुराई को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करें, और इस फितने से अपने आप को भी, अपने नस्लों को भी बचाएं, और जो दूसरे मुसलमान हैं, दूसरे भाई हैं, उनको भी बचाएं। ये आपके ऊपर फर्ज है। लिहाजा मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं, और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि तहफ़्फ़ुज़ के काम करने वाले सारे साथियों की, सारे उलमाओं की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, और सारे हमारे इस्लामिक सेंटर अहले सुन्नत वल जमात इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर को अल्लाह तरक्की दे, और सारे आलम में हमारे जरिए से अल्लाह काम ले ले और हमारी नस्लों से काम ले ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।